बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर्ट्स आवर में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुश आमदीद कहता है और आज का शो हम क्रिकेट के हवाले से करने जा रहे हैं। आपको तो इल्म है कि एक भौचाल बर्पा हो गया है और 28 और 29 जनवरी को आईसीसी का जो इजलास होगा दुबई में, उसमें जो 3 ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत, जो उन्होंने एक तजवीज पेश की है, उस तजवीज के हवाले से बात होगी। और अब बड़ी बहस शुरू हो गई है। आज आईसीसी के साबिक सदर मैल्कम ग्रे, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया है। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के मैल्कम स्पीड, उन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया है। एहसान मानी जो आईसीसी के साबिक सदर हैं, उन्होंने तो इस हवाले से एक खत भी लिखा है आईसीसी को। और इसके अलावा डॉक्टर अली बाकर, जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से, यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका जो एक जमाने में होता था, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। बहुत सारे लोग इसके हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव आज के प्रोग्राम में लेंगे कि क्या पाकिस्तान को इस ड्राफ्ट पर साइन कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस, हमारा फेसबुक का एड्रेस, ट्विटर का अकाउंट नंबर और टेलीफोन नंबर के जिस पर आप कॉल करेंगे वो सब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। और हम अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराते चले। हमारे साथ लाहौर से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान के एक मारूफ लॉयर, कानूनदान आफ्ताब गुल। आफ्ताब गुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं। क्रिकेट भी जब खेलते थे बड़े दबंग अंदाज से खेले और उसके बाद जब वकालत में आए तो वकालत में भी दबंग अंदाज से बात करते हैं, सच को सच कहते हैं। हम आफ्ताब गुल से बात करेंगे इस पूरे सिनारियो के हवाले से और कोशिश करेंगे कि किसी भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को भी ऑनलाइन लिया जाए, पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर को और पीसीबी के साबिक चेयरमैन को ऑनलाइन लिया जाए और कोशिश करेंगे कि साउथ अफ्रीका से भी मौकिफ जाना जाए, वहां से भी किसी को ऑनलाइन लिया जाए। लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं आफ्ताब गुल साहब से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल, क्या हाल है आपका? आफ्ताब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही। मैंने आपसे पूछा है आपका क्या हाल है। जी ठीक है। आफ्ताब गुल साहब, इससे पहले मैं आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। इससे पहले कि हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, एक छोटा सा पैकेज देख लेते हैं और उस पैकेज के बाद आएंगे तो आपसे खुलकर बात करेंगे इस मामले के हवाले से। क्रिकेट को यरगमाल बनाने का मंसूबा आईसीसी के लिए भी दर्द-ए-सर बन गया। भारत की जानिब से आलमी क्रिकेट पर कब्जे की बिजनेस दौड़ाते हुए, काम से आते हुए, पेमेंट मंगवाना हो, तनख्वाह भिजवाना। आफ्ताब गुल साहब, क्या क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा तैयार हो गया है? वीटो पावर जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होती थी और ये जो इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल होती थी आईसीसी एक जमाने में, और वाकई में लॉर्ड्स की तरह गवर्न करते थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद इसका नाम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया, वीटो पावर खत्म हुई। क्या वाकई में दोबारा आईसीसी पर कब्जे का मंसूबा तैयार हो गया? आप एज अ क्रिकेटर, एज अ लॉयर इसको किस निगाह से देखते हैं? लेकिन लॉयर को तो रहने दे फिलहाल। मैं समझता हूँ, मैं क्रिकेट के हवाले से कहना चाहता हूँ बात बड़ी वाज़ेह तौर पर, और पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो उन्होंने प्लान बनाया है ये पुश थ्रू हो गया तो और मुल्कों को तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे अंदरूनी हालात जिम्बाब्वे के या न्यूजीलैंड के या साउथ अफ्रीका के तो नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट जौन सी है उसको मैं समझता हूँ 2 या 3 साल में खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखें हमारी सूरत हाल बाकी 8-9 मुल्कों से जिन्हें साइड लाइन करके सेकंड टियर पे लाया गया है उनसे मुख्तलिफ है, क्योंकि हम रेसिप्रोसिटी का एलिमेंट हमारे में नहीं है। हम किसी टीम को बुला नहीं सकते, किसी ने आना तो है नहीं। और अगर ये इस बात पे सिर्फ कर रहे हैं कि जितने मैच आप हमारे यहाँ खेलेंगे, और असल बात तो पैसे की है ना, और उतने पैसे आप हमसे लेंगे, आप हमें वापस भी करेंगे, तो भाई दुबई के मैच है तो पैसे वापस नहीं हो सकते। लेट अस से साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हम जाते हैं, वो हमें पैसे वैसे देते हैं, ठीक, तो वहां तो नहीं हो सकेंगे। इस वास्ते इसको तो फूंक कर, मैं आपसे कह रहा हूं, फूंक कर इसको हमें कदम रखना चाहिए। और साउथ अफ्रीका, मैं जल्दी से कह दूं कि साउथ अफ्रीका को हमारा मौक़िफ़ समझना चाहिए, हमारे साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका खुद ऑस्ट्रेसाइज्ड रहा है। अपार्टहेड के जमाने में जब वहां सफेद फार्म लोग हुक्मरान थे तो उनकी क्रिकेट टीम को निकाल दिया गया था, और किस किस किस्म के बड़े प्लेयर, पॉलक, सारे वो बैरी रिचर्ड, ठीक है, एडी बार्लो,
محروم رہے, دنیا دیکھ نہیں سکتی. آفتاب گل صاحب, میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس منصوبے کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی مختلف آرا ہے. پاکستان کے کئی سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے اس منصوبے کو جو ہے تنقید کا ہدف بنایا. انہوں نے کہا کہ نہیں, پاکستان کو ایک واضح موقف اختیار کرنا ہوگا اور پاکستان اس طرح سے آئسولیٹ نہ ہو جائے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ پھر FTP فیوچر ٹور پروگرام ختم ہو جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ ان تینوں ممالک کی ادارہ داری ہوگی, ایگزیکٹو کمیٹی میں یہی تینوں ممالک ہوں گے, چوتھا ملک ان کی مرضی سے آئے گا, اور پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوں گی. آپ پاکستان کے ایک سابق کپتان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اولیو برانچ ہے, اس کو لے لینا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ پیسے کو حاصل کرنا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے, کیا سب کچھ پیسہ ہے یا اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے؟ اتفاق نہیں, میں جی ان کی پیسے کی بات ہی بتا دوں, ممکن ہے وہ اپنے پیسوں کی بات کر رہے ہوں, یہ ممکن ہے, مجھے نہیں پتا. میں نے ان کا چھوٹا سا پروگرام سنا ہے, وہ ہیں, وہ کامنٹیٹر ہیں, وہ ہر بات میں نائسلی کہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس میں پیسے کہاں سے آئیں گے پاکستان کو؟ ہم ریسیپروکل ٹور نہیں کر سکتے, ہمارے کو ضرورت, پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا احسان مان کیا لکھا ہے اپنے خط میں, لیکن ہمیں باور کرانا چاہیے ان ملکوں کو کہ بھائی یہ جو پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ہے یہ ہمارے لیے نہیں ہے, صرف ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ تمام معاملات جو ہیں اس کے اندر ہم آسٹریلیا کی بھی, ساؤتھ افریقہ کی, انگلستان کی, بلکہ ہندوستان کی بھی, تو اس لیے بھائی ہماری مدد کو آنا چاہیے لوگوں کو. یہ میں بتاؤں, پاکستان کا جو ٹیلنٹ لوڈ ہے وہ دنیا میں اس قسم کا ٹیلنٹ کسی ملک میں نہیں ہے, لیکن یہ 2 یا 3 سالوں میں بالکل ڈرائی اپ کر جائے گا. ٹھیک ہے, اس پر میں آپ سے بھی مزید بات کروں گا, لیکن اس وقت ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے لاہور سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب نے. خالد محمود صاحب نے کرکٹ کے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں, LCCA کے پریزیڈنٹ رہے, پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر رہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے, اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا موقف کیا ہے. السلام علیکم خالد محمود صاحب. جی وعلیکم السلام. خالد صاحب, ابھی میں آفتاب گل صاحب سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا. آپ کا کیا موقف ہے کہ جو ہمیں لالی پاپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارت بھی ہم پر مہربان ہو گیا ہے, کہہ رہا ہے آف شور وینیو پر ہم سیریز کھیل لیں گے, انگلینڈ بھی مہربان ہو رہا ہے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ پاکستان کرکٹ کا بورڈ کو کوئی ریپرزینٹ کرنے والا رہا ہی نہیں. پہلے جو لوگ گئے 9 جنوری کو یہ ڈرافٹ جو تھا وہ دیا گیا, لیکن ہم نے کوئی موقف ہی نہیں اختیار کیا. آپ ایز اے فارمر چیئرمین آف پاکستان کرکٹ بورڈ اس گمبھیر معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی اقبال صاحب, میں تو چونکہ ساری ICC میں جو سٹرگل ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں میں جی اس سے واقف ہوں. آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے بہت سے جو کرکٹ کے شائقین ہیں ان کو بھی پتا ہوگا کہ جب یہ امپیریل کرکٹ کانفرنس ہوتی تھی اس زمانے میں ویٹو پاور موجود تھی جی, اور یہ آسٹریلیا اور انگلینڈ دونوں جو بانی ممالک تھے ان کے پاس ویٹو پاور تھی, اور وہ لیکن نو آبادیاتی دور تھا, اور اس میں اکثر جو کرکٹ کھیلنے والے ممالک تھے وہ کامن ویلتھ کا حصہ تھے اور برطانوی حکومت کا بھی حصہ تھے, اس لیے وہ ویٹو پاور چلتی رہی. صحیح. لیکن اس کے بعد جب آزادی ملی ہے تو بہت زبردست احتجاج ہوا ہے اس ویٹو پاور کے خلاف, بڑی سٹرگل ہوئی ہے, اور اس سٹرگل کے نتیجے میں وہ ویٹو پاور ختم ہوئی, اور برطانیہ نے بھی اور آسٹریلیا نے برابری کا اصول جو تھا وہ اس کو مان لیا. اب بات یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن بڑی بدقسمت ادارہ ہے یہ ICC کہ وہ آگے کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے, اور بھارت بھی اس دوڑ کا حصہ بن چکا ہے. وہ کہتا ہے خالد صاحب قطع کلامی ہوتی ہے, بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ریونیو بہت جاتا ہے تو اس لیے ہمارا شیئر بھی زیادہ ہونا چاہیے. جی میں بات کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ویٹو پاور لائیں گے اور ووٹ مختلف ہو جائیں گے, کچھ 3 پاورفل ملک ہوں گے, باقی 7 ہوں گے جن کے پاس اختیار نہیں ہوگا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں جو پرانا ذات پات کا نظام ان کے معاشرے کا حصہ ہے, جس میں کچھ لوگ براہمن ہوتے ہیں, کچھ لوگ شودر ہوتے ہیں, یہی ذات پات اور اس کا حصہ نظام اور یہی سوچ لے کے وہ ICC میں آ رہے ہیں. اس کو ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے. تو اس کے پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے خالد صاحب اس اجلاس میں؟ ریونیو کی یہ ریونیو والی بات جو ہے وہ دلیل ہی بہت بے بنیاد ہے, اس کا کوئی کسی طرح کا جواز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ریونیو اکٹھا کرتا ہے کوئی, انڈیا تو نہیں اکٹھا کرتا, آسٹریلیا نہیں اکٹھا کرتا, انگلینڈ نہیں اکٹھا کرتا, یہ ICC کی اپنی مارکیٹنگ ایفرٹ ہوتی ہے. اس میں یہ میں مانتا ہوں کہ بہت ساری جو کمپنی ہیں, بہت ساری کارپوریٹ جو ہے وہ ملتی ہے انڈیا کی کمپنیوں سے, وہ ملتی ہے انگلینڈ اور آسٹریلیا سے, لیکن اگر
ان کو وہ سپورٹ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس سے بہت زیادہ مائلیج لیتے ہیں. اگر کوئی اسپانسر بنتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے, اگر کوئی ٹیلی ویژن رائٹس خریدتا ہے اس کو اپنا فائدہ ہوتا ہے. تو جو کچھ وہ دیتے ہیں کرکٹ کو اس کے بدلے میں ان کمپنیوں کو مل جاتا ہے. اب انڈیا کون ہوتا ہے مزید اس کے بارے میں کلیم کرنے والا؟ ان کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. نہیں. اچھا خالد صاحب, قطع کلامی ہوتی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیے, آپ آئی سی سی میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں, پھر میں آفتاب گل کی جانب جاؤں گا کہ پاکستان کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. ساؤتھ افریقہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے, سری لنکا نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, بنگلہ دیش کہتا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے. پاکستان کا کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟ اگر میں پاکستان کی اس وقت نمائندگی کر رہا ہوتا تو میں اب تک ساؤتھ افریقہ کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوتا, مشورہ کر چکا ہوتا, سری لنکا کے ساتھ بات چیت کر چکا ہوتا. میں اقبال صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں, ایک ملک بھی اگر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے, ایک ملک بھی کھڑا ہو جائے تو ساری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا. آئی سی سی نے اب تک کیا کیا ہے؟ لے کے 200 سال میں 10 انہوں نے فل ممبرز بنائے ہیں جو ٹیسٹ میچ کھیل سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کی, زمبابوے کی, ان کی کیا صورتحال ہے. تو اگر اب ساؤتھ افریقہ کھڑا ہو جائے مصیبت پڑ جائے گی. ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پاکستان کھڑا ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ یہ تجویز جو ہے مسترد ہو جائے گی. اور بلکہ میں تو ان کو کہوں گا کہ جی آپ اس کا آئی سی سی کا نام بدل کے آپ اس کا بنیا کرکٹ کاؤنسل اس کا نام رکھ. بنیا امپیریل نہیں, بنیا یا انڈین؟ جی بنیا کرکٹ کاؤنسل, کیونکہ پیسوں کی بات ہے نا. آئی سی سی کا چارٹر کہتا ہے کہ آپ گیم کی پروموشن کریں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے. یہ سوچ ہی آئی سی سی کے چارٹر کے خلاف ہے. کوئی کسی کی کنٹریبیوشن نہیں ہے, یہ آئی سی سی کی مارکیٹنگ ایفرٹ ہے جس کا کریڈٹ کوئی ایک ملک نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے خالد صاحب, آپ لائن پہ رہیے گا. خالد صاحب, آفتاب گل صاحب آپ نے گفتگو سنی. خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں ہونی چاہیے, اگر کمرشل رائٹس کی بات کرتے ہیں تو بنیا کرکٹ کاؤنسل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا خالد صاحب نے, لیکن میں اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی پیرانویا جو اپنا ہے پاکستانیوں کا ہندوستان کے متعلق. I don't want to press that into service. بات بڑی سیدھی سی ہے, مجھے تو کنسرن ہے پاکستان کا. بات یوں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 10 کے 10 ملکوں میں سے ایک واحد ملک ایسا ہے جو یہاں پر لوگوں نے نہیں آنا کھیلنے کے لیے. اقبال بیگ صاحب, یہ غلط ملت جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن اس قسم کی ہے کہ یہاں کسی ملک نے کھیلنے نہیں آنا. ہمارے اس لیے تحفظات باقی جو 6 افیکٹڈ کنٹریز ہیں ان سے ذرا مشکل ہے. جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ساؤتھ افریقہ شوڈ انڈرسٹینڈ آفتاب گل صاحب, آپ سے میں گفتگو جاری رکھوں گا. خالد صاحب آپ بھی پلیز لائن پر رہیے گا. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پی سی بی کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب بھی ہیں, آفتاب گل فارمر ٹیسٹ کرکٹر وہ بھی موجود ہیں. بریک کے بعد ان سے مزید بات کریں گے. اسپورٹس آور میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں بگ 3 کے حوالے سے کہ جو نیا ڈرافٹ آنے والا ہے آئی سی سی کے میٹنگ میں. ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں لاہور سے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر, ٹیسٹ اوپنر آفتاب گل, جبکہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب. خالد محمود صاحب, آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ جو 21 صفحات پر مشتمل ڈرافٹ ہے اس کو 9 جنوری کو جو آئی سی سی کا اجلاس ہوا اس میں ممالک میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا, پاکستان کو بھی ملا ہوگا. تو 9 جنوری سے لے کر اب تک, اب آج 26 جنوری ہو گئی, پاکستان نے اس پر کوئی پیش رفت کی کہ نہیں کی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی پاکستان کو اس حوالے سے کس طریقے سے آئی سی سی میں ریزسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, پاکستان میں میرا خیال ہے کوئی زیادہ اس پہ ڈیلیبریشن نہیں ہو سکی ہوگی یا زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکی ہوگی, کیونکہ پاکستان میں تو اس وقت وہ جو آپ تاریخ پڑھتے ہیں نا, وہ جس میں مغلیہ دور کی کہ تخت نشینی کی لڑائی ہوتی ہے, تو یہاں پہ تو تخت نشینی کی جنگ جاری ہے. اس وقت بھی وہ جنگ جو ہے سپریم کورٹ میں ہے, پتہ نہیں اللہ جانے کل اس کی تاریخ ہے, کیا فیصلہ ہوتا ہے. تو میرا خیال نہیں صورتحال میں کوئی اس پہ غور و فکر ہو چکا ہوگا. اگر ہوتا تو بہت پہلے ہمارے میڈیا میں یہ بحث چھپی ہوتی, اس پہ گفتگو ہو رہی ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف بھی سامنے آ چکا ہوتا, جیسے جنوبی افریقہ کا آیا ہے, جیسے سری لنکا نے اس پہ کا اظہار کیا ہے. ہم خاموش ہیں خالد صاحب, ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیں گے.
جی ہاں، تو پاکستان نے تو ابھی کچھ نہیں کہا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ پاکستان وہاں جا کے کیا موقف اختیار کرے گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو ملک یہ تجاویز لے کے آئے ہیں وہ تو اس پہ پوری اپنی جان لڑا رہے ہیں. اس سے پہلے میری ایک آدھ پروگرام میں نے باتیں سنی ہیں لیکن ایک دو جرنلسٹ کی، تو وہ تو دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ہیں بنگلہ دیش اور زمبابوے اور نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز، چار ملکوں کی حمایت کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اگر یہ بات درست ہے تو اتنی حمایت کے بعد بھی اب وہ پاکستان کو جو ترغیب دے رہے ہیں کہ جی آپ یہ بات مان لیں اور ہم آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے. ظاہر اس سے پہلے تو وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے. اسی طرح انگلینڈ بھی یہ بات کر رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی کوشش دکھائی نہیں دیتی. کم از کم یہ ساری بات جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کی ہوتی ہے. اگر پاکستان اپنی نیٹ ورکنگ اچھی کر لے تو میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک یا دو ملک جو بھی اس پہ سٹینڈ لے لیں گے تو یہ بات نہیں آگے چل سکتی. ٹھیک ہے خالد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے رات گئے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. پی سی بی کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تھے. اب چلتے ہیں آفتاب گل کی جانب. آفتاب گل صاحب، آپ نے خالد محمود صاحب کی گفتگو سنی، اب بتائیے کیا پاکستان ساتھ دے بھارت، انگلینڈ اور اس کا آسٹریلیا کا، یا پاکستان مزاحمت کرے اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے؟ اچھا اب ایک منٹ مجھے دیجیے گا، کیونکہ خالد صاحب نے بھی ایک دو باتیں کی جو کہ میں وضاحت صرف کرنا، میں کانٹرڈکٹ نہیں کرنے لگا، میں صرف وضاحت کرنے جاتا ہوں. دیکھیں بات انہوں نے اچھی بات کی کہ یہ جو تھے اپنا کیا نام ہے ان کا، ہماری طرف سے کوئی تیاری نہیں ہوئی. 9 جنوری کو تھا، ہمیں تو پتہ ہی تب لگا جب ان کی طرف سے یہ بات پبلسائز کی گئی ہے اینڈ اٹ ہیز بین میڈ پبلک. لیکن ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں. غالباً یہاں ہماری اندرونی جنگ جاری تھی، اس کے اندر ہمارے صاحب جو گئے وہاں پر وہ ان کی ہیلو کر کے آگئے. ویسے بھی وہ انکل ٹام سے لوگ ہیں جو انگریز نے کہہ دیا اس کی بات مان لی. اچھا جس طرح یہ راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بھائی بات یہ ہے، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی پاکستان کرکٹ بچانے کے لیے. سری لنکا دیکھیے، سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی بالکل انحصار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پوزیشن واضح کر کے اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ساؤتھ افریقہ ایمپتائز کرے گا ہمارے ساتھ، لیکن سری لنکا پہ ان کا پریشر بہت ہے ہندوستان کا. بنگلہ دیش بالکل ساتھ ہے، ان کے ساتھ جو حالات ہمارے پچھلے دنوں ہوئے ہیں، وہ جو وہاں پھانسی لگی اس سے بھی کوئی معاملات کرا. لیکن مورل پوزیشن ہماری بڑی اسٹرانگ ہے. یہ کہنا کہ ہم آپ کو ایک سیریز دے دیں گے، بھئی آپ ہمیں کہاں سیریز دیں گے؟ ہمیں آپ اپنے ملک میں بلاتے نہیں ہیں، ہمارے لڑکوں کو آئی پی ایل میں کھیلنے نہیں دیتے. آپ ہمارے ساتھ دبئی میں جا کے کھیلیں گے. بھئی یہ دبئی میں جا کے کھیلنا ویلنا جو ہے یہ تو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے بعد پاس، کہ آنے والے وقت میں چونکہ پاکستان ٹیمیں وغیرہ نہیں آنی تو یہ اس کو سارے پروگرام کو ہم ری ویمپ کرا سکتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، احسان مانی صاحب ہمارے دوست ہیں، کہ انہوں نے اور ان سب لوگوں نے مل کر ایک پوزیشن لے لی ہے. اس کا بھی کوئی چرچا پاکستان میں نہیں ہوا. مجھے ابھی آپ نے مجھے بتایا کس طرح ایک خط ہے جس کے اندر احسان مانی صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں اور باقی لوگوں نے بھی ان کو دستخط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی انکریجنگ بات ہے کہ لوگ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، جو رمیز راجہ صاحب کی قسم کے اور شعیب اختر صاحب بھی انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی، بالکل آدھی ادھر آدھی ادھر، کہ بھائی بات بڑی سمپل ہے. یہ ہماری کرکٹ ختم کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں تو سٹینڈ لینا ہی پڑے گا. اگر ہم نہیں بھی لیں گے تب بھی لینا پڑے گا. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہمیں پروب کرنا چاہیے، سری لنکا کو، بنگلہ دیش کو بھی کرنا چاہیے، زمبابوے اور نیوزی لینڈ کو. اچھا اب نیوزی لینڈ کی ایک اور پریشر ہے جو لوگ سمجھتے نہیں. نیوزی لینڈ آسٹریلیا کے بہت بالکل ساتھ تو ہے وہ، some people consider it to be a part of Australia. ان سے بھی کوئی مجھے نہیں پتا کہ توقعات ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے ملک میں تو کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہیں. یہ سیکیورٹی کنسرنز پاکستان میں ہیں. ہماری ہوم سیریز ہوگی نہیں اچھی ٹیم کے ساتھ، اور نہیں ہوگی ہم کہاں سے ریونیو جنریٹ کریں گے؟ تو بھائی آئی سی سی کو یا کرکٹ اچھا ایک چیز بتائیے آفتاب گل صاحب کے اتنے سارے کرکٹ بورڈ جو آئی سی سی کے سابق صدور ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں، پھر جو انٹرنیشنل کرکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے فیکا اس نے بھی مخالفت کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو انہوں نے کیوں باہر کیا؟ ساؤتھ افریقہ تو نمبر 1 ٹیم تھی. یہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی ٹیم نہیں دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے ان دونوں ممالک کو ملایا ہے، یا پھر یہ کہ آسٹریلیا کی پوزیشن بھی اب ٹیسٹ کرکٹ میں جس طرح سے ہو رہی ہے انہوں نے مجبوراً بھارت کا ساتھ دیا ہے؟
نہیں، میں آپ سے ایک بات بتاؤں، مجھے لگتا ایسے ہے جی کہ ہندوستان ایک ان کی اچھا آفتاب گل صاحب، میں آپ سے بات کرتا ہوں، میں قطع کلامی ہوتی ہے، اس وقت بھارت سے ہمیں نئی دہلی سے بھارتی ٹیسٹ آل راؤنڈر اتل واسن نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر، ہم ان سے ان کا موقف لیتے ہیں۔ اتل جی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ایکسپریس نیوز آن ٹیلی فون لائن۔ آپ بتائیے کہ یہ جو ڈرافٹ آیا ہے اس کے حوالے سے آج میں دیکھ رہا تھا کہ بشن سنگھ بیدی نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، بھارت میں بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس ڈرافٹ سے جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ صرف 3 ممالک کی دسترس میں آ جائے گی۔ آپ کی کیا اوپینین ہے ایز اے کرکٹر؟ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ 2 باتیں ہیں اس میں، ایک تو پیسہ کمانا اچھی بات ہے، آپ کا بورڈ کیش رچ ہو، اس سے پلیئرز کو، فارمر پلیئرز کو فائدہ ہوتا ہے، پر ایک طرف کرکٹ یہ لارجر گڈ کی بات بھی سمجھنی چاہیے، مورل اور ایتھیکل ایشو ہے۔ اگر صرف اس کو اکنامکس کی نظر سے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط لگے گا، کیونکہ کئی دیشوں کو آپ بالکل نکال باہر کریں جو خود ریونیو جنریٹ نہیں کر سکتے، پر یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ جو آج کھیل اتنا بڑا بنا ہے وہ سبھی کی کنٹریبیوشن سے بنا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہے، زمبابوے ہے، کینیا ہے۔ جب کرکٹ کو ضرورت پڑی تھی تب سبھی دیشوں نے ایک اپنا رول نبھایا ہے۔ یہ بات ہے کہ کسی دیش میں زیادہ پاپولر نہیں ہے گیم، یا وہاں پہ دقتیں جیسے پاکستان میں سیکیورٹی کنسرنز کر کے کھیل نہیں ہو رہا، تو اس کے بورڈ کو ریونیو جنریٹ کرنے کے بہت ریونیوز کم رہ گئے ہیں، تو یہ ساری باتیں آئی سی سی کی میکرو پالیسیز میں آتی ہیں۔ اس میں اگر 2-3 بورڈ اگر زیادہ ڈومینیٹ کر جائیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جو شفٹ آف پاور ہے یہ زیادہ کرکٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن پھر اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ تینوں ممالک اگر سپوز یہ ڈرافٹ جس کے چانسز بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے اتل جی، تو آپ سمجھتے ہیں پھر فیوچر ٹور پروگرام ختم ہو جائے گا، پھر یہ ممالک جس سے چاہیں گے اپنی مرضی سے سیریز پلان کریں گے، کھیلیں گے، اور پھر بعض جو ممالک ہیں وہ بالکل ہی ٹیسٹ کرکٹ سے ہی آؤٹ ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ کرکٹ پروموٹ ہو پھر کرکٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی۔ آپ کی کیا اوپینین ہے ایز اے کرکٹر؟ دیکھیے، ایز اے کرکٹر میں یہ تو کہتا ہوں کہ ایف ٹی پی جو تھا وہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ آپ ایف ٹی پی بناتے ہیں کیونکہ آپ کو سب کو مل جل کے چلنا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جو ہلکی ٹیمیں ہیں ان کو میچز ملے، پر جب بھی بھارت یا آسٹریلیا یا کسی ٹیم کو زمبابوے یا کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کے آدھے کھلاڑی کو مصیبت پڑ جاتی ہے، اور خاص کر آج کل آئی پی ایل کو لے کے، فرنچائز کرکٹ کو لے کے بہت کم سمے بچا ہے، تو اس کو اتنی بے دلی سے کھیلا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کی امپورٹنس میں مجھے لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ آپ پاپولیرٹی کے حساب سے کرکٹ میچز فکس کریں، اور یہ نیچے جو ٹیئر 2 کی جو ٹیمیں ہیں انہیں تھوڑا سا آپس میں کھیلنے دیں، اور جنریٹ نہیں بھی ہوتا ریونیو تو آئی سی سی اس کو لک آفٹر رکھے، تو صرف اس میں بلیک اور وائٹ کے بیچ میں بہت زیادہ گرے ایریا جو ہے وہ پہ دھیان لگائیں، کیونکہ اس میں صرف غلط اور صحیح کی بات نہیں ہے، اس میں مڈل گراؤنڈ بھی ضرور مل سکتا ہے اس مسئلے میں۔ اتل جی، آپ لائن پہ رہیے گا، ہم ایک چھوٹا سا شارٹ بریک لے رہے ہیں، آفتاب گل بھی ہمارے ساتھ ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور تھوڑی سی ایک آدھ سوال اور کریں گے اتل واسن سے، اور آفتاب گل سے بھی موقف جانیں گے۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس نیوز کے پروگرام سپورٹس آر میں مرزا اقبال بیگ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر نئی دہلی سے موجود ہیں سابق بھارتی کرکٹر اتل واسن، جبکہ لاہور میں ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر آفتاب گل۔ گفتگو کے سلسلے کو اتل واسن سے دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ اتل جی، آج کئی لوگوں نے مخالفت بھی کی، آپ دیکھیں میلکم گرے جو کہ آسٹریلین ہے انہوں نے اس کو اپوز کیا ہے، اس کے علاوہ میلکم اسپیڈ نے اسے اپوز کیا ہے، احسان مانی نے اسے اپوز کیا ہے، بھارت سے بشن سنگھ بیدی نے اسے اپوز کیا ہے، اور بھی لوگ آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا آپ فورس ہی کرتے ہیں کہ یہ ڈرافٹ منظور ہو جائے گا، اور اگر یہ منظور ہو گیا تو اس سے کرکٹ کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایک مڈل پاتھ لینا ہوا، جیسے بریک میں جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اس میں ساری غلط بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حد میں ضرور ہے کہ جہاں تھوڑا سا لارجر پائے وہ ضرور ملنا چاہیے، اور تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اب چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایف ٹی پی سے ناتا توڑانے کا سمے تو آ چکا ہے، جو بڑی بڑی باتیں لے کے کرکٹ شروع ہوا تھا کہ کینیا ٹیسٹ کرکٹ کی ٹیم بن جائے گی، زمبابوے اوپر آ جائے گی، بنگلہ دیش آ جائے گی، ان کا حال وہی ہے، آئرلینڈ بھی اب وہی۔ دیکھیے، تو نئے دیشوں کو لانے کی کوشش جو تھی وہ جاری رہے گی، آپ ٹیئر 2 میں کھیلتے رہیں، پر ان کو مکس کریں گے، اگر آپ اس کو ایمیلگیٹ کریں گے بڑی ٹیموں کے ساتھ تو لوگ بور ہو کے شاید کھیل سے الگ نہ ہو جائیں۔ اور اس میں 2 باتیں، اکنامکس کی ہے، پیسے کی بات ہے، اور ایک پاپولیرٹی اور انکیشمنٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے، تو اس میں مڈل پاس ضرور ملنا چاہیے، اور بڑے بڑے نام آپ نے لیے جو خلافت کر رہے ہیں ان کی صلاح لینی ضروری ہے، کیونکہ وہی لوگ جو ہے
आईसीसी को यहाँ तक लेके आए हैं, तो उनको इग्नोर भी करना गलत रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अतुल वासन, भारतीय टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नई दिल्ली से मौजूद थे। आफ्ताब गुल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि अतुल वासन का अपना मौकिफ था, वो कहते हैं कि जो सेकंड टियर है वो होना चाहिए, जो कमजोर टीम है उनको उसमें डालना चाहिए, और वो कहते हैं कि बाकी वो उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी के जो लोग मुखालफत कर रहे हैं, एहसान मानी, मैलकम ग्रे, उनकी बात को भी सुनना चाहिए। देखें, वो ठीक बात कह रहे हैं, मेरी एक मिनट बात सुन लेना यार जरा। मेरा थोड़ा सा मौकफ जो है, जितने लोग आपसे अब तक बात कर चुके हैं, जरा सा मुख्तलिफ। आपने किसी, आप फीफा में कोई सेकंड टियर है जो फुटबॉल की है? हॉकी में कोई सेकंड टियर है? मैक्सिमम यही है ना, औरतें फर्क खेलती हैं, मर्द फर्क खेलते हैं। ये किस तरह हो सकता है कि आप एक इंटरनेशनल बॉडी बनाएं और उसके अंदर कुछ लोगों का आप तो ब्राह्मण हो गए भाई, वो ठीक खालिद महमूद का मुहावरा जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जात पात की बातें जौन सी हैं ये नहीं अब हो सकती। देखिए, हाँ ये और फिर मैं इसकी भी मुखालफत करूंगा कि आप इसी आईसीसी या इसी अरेंजमेंट के अंदर रहकर आप बांग्लादेश को और वो क्या नाम है उस मुल्क का जो जिम्बाब्वे है या आयरलैंड, इस किस्म के जो हैं, इनको आपको नो ये सेकंड टियर है, नो, आप उनको थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जरूर दें, उन्हें नीचे से ऊपर उठाएं और उनको कोशिश करें वो ऊपर लाएं। बिकॉज जी ये एक इंटरनेशनल गेम है, और जिस तरह वो ग्लोबलाइजेशन का लफ्ज़ जो बहुत इस्तेमाल हो रहा था जब मैं बिशन सिंह बेदी को सुन रहा था शाम के अंदर, भाई हमें तो सुना था कि मेक्सिको में भी शुरू होगी, जापान में शुरू होगी, अब तो ये इसके अंदर भी 3 ब्राह्मण ये इकट्ठा करना चाहते हैं और बाकी पे। दूसरी बात मैं आपको बिल्कुल बता दूं, पाकिस्तान को ये जंग खुद लड़नी पड़ेगी, अपने इनिशिएटिव पर लड़नी पड़ेगी, मत इंतजार करना, याद रखना। तो फिर तन्हा नहीं रह जाएगा आफ्ताब साहब, पाकिस्तान तन्हा नहीं रह जाएगा। नहीं, तन्हा नहीं रह जाएगा। देखिए, तन्हा रह जाएगा। अब फिर वही बात जिस तरह के अब हमें देना नहीं किसी ने, हमें लेना पड़ेगा। देखिए, मैंने इनको, मुझसे किसी ने एक और प्रोग्राम में बात की थी, मैंने कहा था वक्त आ गया है कि हम एक खुद इनिशिएटिव लें, हम साउथ अफ्रीका को टैप करें। श्रीलंका और बांग्लादेश के मुतालिक मेरे बड़े शकूक हैं, आई डोंट नो कि वेदर दे विल कम ओवर टू आवर साइड। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर साउथ अफ्रीका हमारे साथ जोड़ ले, हमारे साथ बैक टू बैक हो जाए, तो यकीन जाने ये प्रपोजल थ्रू नहीं होगा। अगर साउथ अफ्रीका हमारे साथ ना खड़ा हुआ तो ये जो उनका प्रपोजल है, दिस विल गो थ्रू इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स। हम जो मर्जी करते रहें ये नहीं होगा। मैं समझता हूं कि अब तक शुरू हो जाना चाहिए था कि हमें लोगों को बाहर भेजना चाहिए। इस मुल्क में क्रिकेटर्स हैं, इमरान खान है, माजिद खान है, ज़हीर अब्बास है, शुएब अख्तर है, इस किस्म के आमिर सुहेल है, इस किस्म के नाम है जो दुनिया भर जिन्हें जानती है। इनको चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को इनिशिएटिव लेना चाहिए, दूसरे मुल्कों में इनको भेजें फटाफट और कहें भैया क्या करने लगे हैं आप, ये किस, हाउ विल यू मैनेज दिस। किसी और गेम में इस तरह नहीं है कि जनाब नहीं ये सेकंड क्लास टीमें हैं तो वैसे 10 ही, ये काम नहीं होना चाहिए। हमें इस पे बहुत मेहनत करनी चाहिए और फटाफट करनी चाहिए। बताइए क्या इससे मतलब वो कहते हैं कि 7 वोट अगर इसके हक में आ गए इस ड्राफ्ट के तो ये मंजूर हो जाएगा। इससे क्या आईसीसी के स्प्लिट होने का खदशा है कि नहीं है? बांग्लादेशी बोर्ड हिमायत करता है, उनका कप्तान मुशफिकुर रहीम उसकी मुखालफत करता है, कहता है ये सही नहीं है क्रिकेट के मफाद में। आपकी क्या राय है, क्या इससे आईसीसी स्प्लिट हो जाएगी? और आप देखें एशियन ब्लॉक जिसमें कि भारत ने श्रीलंका और बांग्लादेश को साथ मिलाया, तो वो तो आपका साथ नहीं देगा। मैं नहीं समझता वो देंगे। बांग्लादेश का मैं बांग्लादेश का भी नहीं कह सकता। देखिए, कई हमारी एक बात, तंग नजरी जो है वो हमारी एशियाटिक लोगों में बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश को और बड़ी कंसिडरेशन आ जानी है। अगर वो बांग्लादेश को सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है, अगर वो बांग्लादेश से ये बात करने के भैया आपको टूर शोर हम अच्छी तरह देंगे, आपको बुलाएंगे भी, ये भी करेंगे। मैं आपको बताऊं, हमारी मुसीबत ये है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं करा सकते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। दिस इज आवर हैंडीकैप। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी अगर सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है तो बाबा सारे खित्ते की खराब है, पाकिस्तान तो जिम्मेदार उसका नहीं है। चीज कलामी होती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट की वजह से आप देखें बांग्लादेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी खराब है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सपोर्ट की वजह से श्रीलंका की टीम एशिया कप से पहले वहां जा रही है, एशिया कप भी वहां होने जा रहा है और वर्ल्ड T20 कप भी। तो आप नहीं समझते इस सूरत हाल में बांग्लादेश क्यों नहीं भारत का साथ देगा? फिर मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से श्रीलंका भी उनका साथ देगा और बांग्लादेश भी देगा। अब रह जाएंगे 2 मुल्क। न्यूजीलैंड को हम किस तरह ट्रैप करते हैं मुझे समझ नहीं आ रही है। जिम्बाब्वे तो बिल्कुल क्या है, वहां कितने 150 लोग क्रिकेट खेलते हैं। आप देखें बार बार वही नाम आते हैं, या किसी का छोटा भाई आ जाता है, उनको रहने दें। मैं कह रहा हूं अगर साउथ अफ्रीका हमारे साथ खड़ा हो जाए, पाकिस्तान, अगर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान खड़े हो जाएं
پھر یہ پروپوزل جون سا شیلف کرنا پڑے گا، ٹھیک۔ پھر اس کو یہ فیس سیونگ کریں گے اور کہیں گے اچھا 2 سال کے بعد دیکھیں گے، یہ نہیں پاس بہادروں کی طرح ریزسٹ کرنا ہوگا ہمیں وہاں۔ ہاں لیکن رجسٹ بھی کرنا ہے، اس کو طریقے سے کرنا ہے، ایسے نہیں کر دینا کہ جا کے کوئی بندوق لے کے وہاں چلے جانا ہے۔ وہ یہ ساؤتھ افریقہ کو ملانا میں سمجھتا ہوں ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ یہ پبلک اوپینین جو ساؤتھ افریقہ میں ہے اور وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو ہم سے ہمدردی کا کئی دفعہ اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر ٹیسٹ کرکٹر، فارمر ٹیسٹ کیپٹن عامر سہیل، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتے ہیں۔ السلام علیکم عامر۔ جی وعلیکم السلام۔ عامر، ہمارے ساتھ آفتاب گل ویڈیو لنک پر لاہور سے موجود ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے خالد محمود صاحب سے ہماری بات ہوئی، بھارتی کرکٹر اتل واسن سے ہماری بات ہوئی۔ اب میں آپ کا موقف جاننا چاہوں گا۔ پاکستان کے ایک سابق کپتان کہتے ہیں کہ جو بھی ہمیں مل رہا ہے لے لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کیش کرا لینا چاہیے۔ کس کاسٹ پر؟ آپ ایز اے فارمر کیپٹن کس طرح سے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں یہ تو سب سے پہلے تو آفتاب گل صاحب کو میرا سلام، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سرپرائزنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو جو بھی مل رہا ہے لے لینا چاہیے۔ بات سمپل سی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ دوبارہ سے اپنی جو ہے آئی سی سی میں دھاک جمائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 2 ٹیئرز کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک چیز سوچنی ہے کہ یہ ساری جو ٹیمیں ہیں، جو ٹیم جنہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہے، یہ سب سے کھیل کے ہی اتنے تگڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو جا کے وہ جہاں پہ سب کو میتھمیٹکس بتانا ہے، بنگلہ دیش کو یہ بتانا ہے کہ اس سے آپ کو نقصان کیا ہوگا، شری لنکا کو آپ نے بتانا ہے آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ دیکھیں شری لنکا جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل سکتا ہے کیونکہ شری لنکا 6 نمبر پہ ہے ٹیسٹ رینکنگ میں، اگر وہ 6 نمبر پہ ہے تو وہ دوسرے ٹیئر میں چلا جائے گا۔ اب شری لنکا جب بنگلہ دیش اور ان ٹیموں کے ساتھ کھیلے گا تو وہ اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ نہیں کر سکتے، ان کی ریونیو جنریشن وہ والی نہیں ہوں گی۔ ان کو آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ آپ مومنٹریلی آپ یہاں سے فائدہ لے لیں گے لیکن ایونچولی جا کے آپ کو نقصان ہوگا، پیسے بہت زیادہ لوز کریں گے۔ تو اگر آپ ان کو سمجھاتے ہیں صحیح طریقے سے اور ساتھ میں آئی سی سی میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ یہ 2 ٹیئر کی بات کریں، آپ پہلے جواب دیں کہ آپ نے یہ جو رینکنگ میں نیچے کنٹریز ہیں آپ نے ان کے لیے کیا ہیلپ کی ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ اوپر آئے۔ آئی سی سی نے جو کرنا ہے کہ سٹینڈرڈ کو اوپر لا کے کمپٹیشن جو ہے وہ ایک جیسا کرانا ہے۔ عامر، قطع کلامی ہوتی ہے، عامر آپ لائن پہ رہیے گا، ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اسپورٹس آر، اور اسپورٹس آر میں ہم بات کر رہے ہیں اس جو آئی سی سی کا ڈرافٹ ہے اس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر آفتاب گل اور ٹیلی فون لائن پر فارمر پاکستان کیپٹن عامر سہیل۔ اب چونکہ وقت میرے پاس کم ہے، آپ دونوں سے میں مختصراً جواب چاہوں گا۔ عامر، ایک چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ اب اگر یہ ڈرافٹ منظور ہو جاتا ہے تو ان 3 کے علاوہ ایک اور ملک کو شامل کریں گے اور وہ 4 ممالک جو ہیں وہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ کا فیصلہ کریں گے ایک ایگزیکٹو کمیٹی بنا کر۔ اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر اجارہ داری اور مضبوط نہیں ہو جائے گی ان ممالک کی؟ بیسیکلی تو یہ تو سارا اجارہ داری کے لیے ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس میں بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی کافی زیادہ وہاں پہ لہدے ہو رہی ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے اس ڈرافٹ کے اوپر جا کے اپنے ریزرویشن بتائیں گے، سری لنکا بھی بتائے گا اور باقی ملک بھی بتائیں گے۔ ابھی آپ نے جو بات کی، چونکہ اس کو عام نہیں کیا گیا، اس کے اوپر بحث نہیں چھڑی، اب چونکہ بحث چھڑ گئی ہے تو سب کو پتا چل رہا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور فائدہ صرف یہ 3 ملکوں کو ہے۔ اب اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک تگڑی بحث ہوگی اور اتنی آسانی سے ہی یہاں سے نکل کے یہ 3 ملک نہیں جا سکتے۔ ایون انگلینڈ میں بہت ریزنٹمنٹ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں مائک وہاں پر بھی بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، آفتاب گل صاحب آپ بتائیے، عامر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا ول ڈیفینیٹلی گو ود انڈیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس اجلاس میں بنگلہ دیش اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتا ہے یا سری لنکا بھارت کے خلاف کچھ بول سکتا ہے؟ لیکن سری لنکا نے تو ابھی تک کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا، تو بنگلہ دیش سے بھی ان کے کپتان کا ایک انڈیویجول ری ایکشن ہے۔ وہ جو بنگلہ دیش کا کرکٹ بورڈ ہے ان کا نمائندہ نہیں ہے، یہ انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا ہے، انہوں نے اپنا اظہار کر دیا۔
دیکھیے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیڈ یو اپ اے گارڈن پاتھ، ایسے میں آپ کو سبز باغ دکھاؤں اور میں کہوں کہ سارے پاکستان کے ساتھ ہو جائیں گے. میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر باقی ملک جون سے ہیں جو افیکٹڈ ہیں اس سے، اگر وہ 70% ایفرٹ کریں گے تو ہمیں 110% کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے ایلیمنٹ آف ریسیپروسٹی مسنگ ہے پاکستان. ہم ان کو یہاں بلا کے کھلا نہیں سکتے، اس لیے ہمیں ان سے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہاں میں نے بار بار کہہ رہا ہوں ساؤتھ افریقہ ہمارے ساتھ رہ جائے، ساؤتھ افریقہ رہ جائے، یہ ساؤتھ افریقہ ہمارے ساتھ رہ جائے. آفتاب گل صاحب کی لگتا ہے کہ لائن ڈراپ ہو گئی. عامر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عامر سہیل کی لائن ڈراپ ہو گئی. ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل اب ختم ہو گیا ہے. آفتاب گل صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں لاہور سے ویڈیو لنک پر جوائن کیا. آفتاب صاحب آپ کا بہت شکریہ. عامر سہیل آپ کا بہت شکریہ، اور اس کے علاوہ اتل واسن اور اس سے پہلے اپنے خالد محمود صاحب کو لیا. یقیناً یہ بحث جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ طویل سے طویل تر ہوتی جائے گی. اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. 28 اور 29 جنوری کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اسپورٹس اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک مرتبہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.